बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 4 अप्रैल हफ्ते का दिन है और बड़ी मज़े की फड़कती भड़कती खबरें हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखें जिस लेवल का जुल्म है, फिर ऐसी खबरें सुनाते हुए आपको पता है आपका दिल भी मेरी तरह बाग बाग होता है। तो खबरें मैं पहले आपको खुलासा बताता हूँ। जो अभी अमरीकी फ़ज़ाइया के लिए वियतनाम की जंग से बड़ा नुकसान, कई महंगे जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर और फौजियों के साथ क्या हो रहा है। ईरानी मिसाइल सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर में अमेरिका के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पेंटागन में बगावत का मामला, अमरीकी पायलट की गिरफ्तारी की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी की। और बड़ी खबर जो चीन के गार्डियन, CNN जैसे इदारों में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा शुमाली कोरिया ने 500 होसांग 15 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल, अब ताकत का तवाज़न बदला है। ईरान के पास जान है, इसकी तस्दीक भी आपको बताता हूँ आगे। अमेरिका ने जंग बंदी के लिए मिन्नत तरले में 48 घंटे मांगे, ईरान ने मुस्तरद कर दिए। और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की बहुत बड़ी जीत, अरब अमारात का कारतूस, चीन, रूस और फ्रांस खड़े हो गए। ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के मामलात में भी हालात बड़े ख़राब। अब लगता है ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल का इक़्तिदार भी जा रहा है, इस्तीफ़े आएंगे। IMF का दबाव है। पेट्रोल के बाद बिजली की जो तबाही और 28वीं तरमीम की कोशिश, अंदाज़ा करें। और वहाँ म्यांमार में आंग सोची की जेल में बेगुनाह डालने वाला जनरल जनता का चीफ मिन ऑन्ग ज़बरदस्ती मुल्क का सदर भी बना। पाकिस्तान में भी हालात ऐसे, लेकिन यहाँ पे बहुत मामला ख़राब। और इमरान खान की आपको सूरत हाल पर साबिक क्रिकेटर्स मैदान में आए हैं। तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त मौका है। बहरहाल तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें, बड़ा जुल्म सहा आपने, उम्मत मुस्लिमा की बात करूँ तो फिर जब ऐसी खबरें आती हैं, मुझे पता है आपको दिल को सुकून मिलता है। ईरान ने जो फटे चक दिए हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई ताकत रखने वाला मुल्क अमरीका, 24 घंटे कितने भारी गुजरे। समुद्रों पर तो ईरान की आपको पता है बादशाही और राज है, और फ़ज़ा में ईरान ने अपनी सलाहियतें बनवा ली। और ये सबूत भी कि ईरान के पास रूस का S-400 दिफाई मिसाइल सिस्टम मौजूद है। और भी बहुत कुछ है, नए मिसाइल जो है वो भी बताता हूँ। लेकिन पहले F-15 जो अभी ईगल गिरा, एक पायलट बचा, एक लापता, और उसके लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो पहुँचे उन पर भी फायरिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा जी अमला महफूज है, कुछ जख्मी है। अब जो बड़ी खबर, जो 2 थंडरबोल्ट A-10 वॉरथॉग इंतहाई जदीद तैयारे, एक खलीज फार्स में गिरा, पायलट बच गया, और दूसरा एक इंजन के साथ इमरजेंसी लैंडिंग अब समझ आएगा नहीं। इसके साथ ही इन पर दूसरा हमला इमरजेंसी डिक्लेयर FC-1 पर हुआ। और वहाँ इनके जो KC-135 जो आपने जहाज़ देखे ना, जो फ़ज़ा में रिफ्यूलिंग करते हैं, जहाज़ में तेल भरते हैं, उन टैंकर तैयारों में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। वो अभी आप समझ गए। कशम जजीरे के करीब ईरान ने एक अमरीकी त्यारा मार गिराने का दावा किया। इमरजेंसी लैंडिंग का बहरहाल आप ये याद रखें, जहाँ जहाँ उसका मतलब है वो फारग। अब A-10 जो वॉर थंडरबोल्ट अब नाए हरमस पे गिरा, ये आपको ज़रा कामयाबी का समझाऊँ कि ये ईरान की फ़ज़ाओं पर कंट्रोल का अब नाए हरमस पर कितना ज़बरदस्त मामला है कि अभी पायलट सिर्फ उसमें से महफूज हुआ तो उसे कामयाबी समझी जा रही है। जो जहाज़ AC-10 गए रेस्क्यू के लिए, उनकी भी अभी कन्फर्म इतलात नहीं आ रही कहाँ गए। ये जो थंडरबोल्ट है, ये अभी इसके अलावा एक सिंगल प्लेन का जो इंजन वाला तैयारा, वो भी इनका गिरा दिया गया। और ईरान की पुलिस ने निशाना बनाया, हैरान होंगे। कुवैत में भी ईरानी ड्रोन ने अमरीकी बोइंग CH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर का निशाना बनाया। अच्छा, हालात अब इस नहज में पहुंचे हैं कि ट्रंप मजबूर होकर 48 घंटों के सीज फायर का वक्त मांगने लगा। ये जो पायलट नहीं मिल रहा, इसका अमेरिका में बहुत बड़ा मामला बन चुका है। वहाँ पे ईरान में कबायली लोग कंधे पर बंदूकें रखे, ईरान के झंडे पकड़े, पहाड़ों में, जंगलों में से ढूंढ रहे हैं। $64,000 नाम था, अब 90,000 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप इतना परेशान है कि सहाफ़ी ने से फ़ोन पर पूछा कि अगर ईरान ने पायलट पकड़ लिया तो क्या होगा। तो ट्रंप ने कहा दुआ करें ऐसा ना हो, वो कॉल काट दी। अब ये जो जहाज़ फ़ज़ाइया ने गिराए हैं, इनकी थोड़ी सी देखें अगर आप तफसील समझे, ये ईरान के S-400 सिस्टम का नज़र आ रहा है मामला। इतना तगड़ा सिस्टम वही है कि इसराइल और अमेरिका का हर F-35 इस S-400 से उड़ा। वरना जंग में देखें 37 दिन गुजर चुके हैं, 38 दिन। तो ईरान की सलाहियतें देखकर फिर ये कहा जा सकता है फरिश्तों की मदद है। देखिए, वो ट्रंप से सहाफ़ी पूछा जहाज़ गिर रहे हैं तो आप तो मुज़ाकरात के अमल को नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप ने कहा नहीं, जंग हो रही है, जंग में जहाज़ गिरते हैं। लेकिन ये जो A-10 थंडरबोल्ट गिरा है, ये सबसे बड़ा हथियार था अपना हरमस खुलवाने के लिए। इसके अंदर जो गन्स लगी हुई हैं, वो बड़े से बड़ा टैंक उड़ाती है, ज़मीन के बिल्कुल करीब जो उड़ता है, नीचे जो ग्राउंड ट्रूप्स उनको सपोर्ट देता है। और जो पायलट है उसकी टाइटेनियम की हिफाजती बनी होती है, ज़रा समझ लें। इंजन पीछे एक ख़राब हो, दूसरा चलता है, कोई डैमेज हो वापस आता है। इराक जंग में ये हमेशा वापस आया, ईरान गया नहीं आया। अभी एयरफोर्स के जो सऊदी बॉर्डर पे खड़े हैं, आपको पता है वहाँ पर इनके एक इमरजेंसी कोड पे 7700 जो कमर्शियल जहाज़ों में जैसे मे डे होता है, वहाँ की आवाज़ें सुनाई जा रही। ये टेलीग्राम पे ईरान ने खुद लगाया। F-15 जिसे ईगल कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी फ़ज़ाई ताकत था। 1982 से अब तक 100 कामयाबियाँ इसने दी हैं, ये जहाज़ जिसे ईरान ने गिराया। अब नाए हरमस में फिर अमेरिका का मशहूर ड्रोन
لوکس بھی مار گرایا گیا شہید سے کے ہاتھوں، اس کی بھی ویڈیو انہوں نے جاری کی، اور پھر ایک شپ جو گزرنے کی کوشش کر رہا تھا ایران نے اسے بھی آگ اور دھوئیں کے بادلوں میں دفن کر دیا۔ نیو یارک پوسٹ نے ابھی جو خبریں لگائی ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس جو انہیں ملی کہ امریکہ اور اسرائیل پر جو حملہ ہوتا ہے اس کے چند گھنٹوں کے اندر زیر زمین میزائل بنکرز دوبارہ کھود کر ایران لانچنگ سسٹم کے ذریعے میزائل جو ان کے محفوظ ہیں انہیں استعمال کے قابل بنا لیتے ہیں۔ یہ جو سرنگیں ایران نے بنائی ہیں اتنی بہترین ہے کہ 12 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں وہ دوبارہ صاف کر کے کھول لی جاتی ہیں۔ یہ نیو یارک پوسٹ نے کہا ہے کہ ایران کا میزائل سسٹم تباہ نہیں ہوا، انڈر گراؤنڈ ہے وہ سارے، اور جتنی تیزی سے وہ زیر فعال ہوتے ہیں کام کے لیے، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے مضبوط گرینیٹ اور پہاڑوں کے کنکریٹ سٹیل کے اندر ہے۔ ایران کی صلاحیتیں ختم نہیں ہو رہی، مزید بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں جو ابھی بہت بڑی خبر ابھی پروفیسر جیانگ زکین ہے، یہ آپ کو پتہ ہے چین کے کالمسٹ ہیں، بڑے ریسرچر ہیں، ان کی چین مغرب میں جو نیو یارک ٹائمز میں گارڈینز میں بڑے ان کے آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا شمالی کوریا نے ایران کو 15,000 کلومیٹر یعنی ایران سے امریکہ تک مار کرنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہوا سوانگ دیے ہیں۔ یہ امریکی ڈاکومنٹس جو فائلز ہیں اس میں ایران کے اسلحے کی سپلائی 2027 کا پورا پلان بھی آیا ہے کہ روس کے 4 مختلف ماڈل کے میزائل ہیں، H-38 کے H-38 ہے، آر سیریز کے 4 ہیں، اینٹی ریڈار زمین سے فضا مار کرنے والے بڑے جدید میزائل ہیں جو ایران کے پاس ہے، اور یہ بالکل مختلف ہیں ایران کے میزائلوں سے۔ ایران کے تو سجیل، خرم شہار، القدر، شہاب آپ نے دیکھے، یہ جو یہ کسی نے نہیں دیکھی تھی، لیک ڈاکومنٹس میں خبریں ہیں جس سے تہران کی جو صلاحیتیں ہیں ایران کی وہ امریکہ کی مس کیلکولیشن ثابت کر رہی ہیں۔ یہ جرنیلوں کو جو نکالا گیا آرمی چیف تھا، یہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ یہ تلسی گبارڈ کو بھی اسی چکر میں مارا گیا۔ اب اسرائیل کے شہر حیفا میں جو شمال میں ہے وہاں جو میزائل گرے، جس تیزی سے گرے دفاعی نظام میں سے گزرتے ہوئے اپنے نشانوں پر لگ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی ایکوریسی، اتنی انٹیلیجنس مل نہیں سکتی۔ دیکھیں ان غصے میں ایران کے سویلین انفراسٹرکچر پر، تیل کی تنصیبات پر، ابدان میں رات کو مغربی صوبے پر جو ریفائنری پر حملہ کیا، اس بات کا ثبوت ہے۔ تہران میں خراج پر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ لیکن جو بری خبر ہے اسرائیل کے لیے کہ نہ صرف اب فلسطین، یمن اور ایران، اب شام میں گولان کی پہاڑیوں سے بھی جو 1967 سے پہلے فلسطین کی سرحد تھی، وہاں بھی اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، اور یہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد احمد شرح کو لگایا تھا کہ یہ محفوظ ہے اور یہ علاقہ اب غیر محفوظ ہو گیا، گولان کی پہاڑیاں۔ اب یہ سارا صورتحال جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنی خطرناک ہوئی، وہ اتنا بدحواس ہو چکا ہے، آپ اس کے بیانات اور ٹویٹس اپنے سامنے رکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک طرف تو انٹیلیجنس کو رگڑا لگا رہا ہے، فوجی جرنیلوں کو رگڑا لگا رہا ہے کہ ایران کے پاس یہ آپ نے کہا تھا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نہیں ہے، جہاز نہیں گریں گے، میزائل موجود نہیں ہے، جہاز بھی گر رہے ہیں، میزائل بھی آ رہے ہیں، سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی گھبراہٹ تو آپ اس کی ٹویٹ سے اندازہ کر سکتے ہیں، جیسے وہ ہمیں تیل نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو، ہم اپنا ایئر نہیں کھلوا سکتے، اب کہہ رہے ہیں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، مدد کریں۔ رجیم چینج کے بارے میں کہتا تھا پہلے نہیں کروانی، پھر کہتا ہے کروانی ہے۔ اب ہتھیاروں کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا جی ہمیں تو خطرہ نہیں ہے ایٹم سے ایران کے، اسرائیل کو ہے، ہم تو ایران کے لوگوں کو آزاد کروانے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ چین کو روکنا تھا، یہ تیل کا سارا معاملہ ایران کا اپنے قبضے میں لینا تھا۔ چین نے ظاہر اپنا پورا بندوبست اسی لیے کیا ہے۔ یہ بلومبرگ نے کہا ابنائے حرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز ہیں، ان کی جو انشورنس کی رقم وہ $40 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ یہ نقصان براہ راست امریکہ کو ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں ہمیں یہاں سے تیل نہیں چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے عراق میں سے جتنا تیل نکلتا ہے اس کی تیل کی آمدنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، امریکہ کے پہلے اسٹیٹ بینک میں جاتی ہے، وہاں سے عراق کے اسٹیٹ بینک میں آتی ہے، وہ اب بند ہو گئی ہے۔ بصرہ میں 40 ملین بیرل تیل نکلتا تھا، اب وہ 2.5 لاکھ بیرل روزانہ پہ آ گیا، تو مال تو سارا ان کا نقصان۔ ابھی ریاض میں جو امریکی سفارت خانے کی آپ کو پتہ ہے منزل میں 3 منزلہ پوری بلڈنگ جو گرائی، اس میں CIA اسٹیشن بھی تھا، یہ سارا تباہ و برباد ہوا ہے، وہاں پہ بھی بہت ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک ایران نے 2500 میزائل اور ڈرون مارے ہیں صرف عرب امارات میں، بغداد میں، کویت سٹی میں، اربیل میں۔ یہ سارے دفاعی نظام کو امریکہ کے انہوں نے تہس نہس کے کر رکھ کے دیا، وہاں پہ ٹیک کمپنیاں جو کاروباری ہے سب بند ہو چکا ہے۔ یہ ایران کو ابھی اقوام متحدہ میں بہت بڑی کامیابی ملی، جو قرارداد تھی جس پہ پوری دنیا اکٹھی ہونی تھی ابنائے حرمز کھلوانے، اسے روس چین نے تو کیا ویٹو، فرانس نے بھی کر دیا۔ فرانس کا میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ یہ ایران کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے جو ان کا تیل کا جہاز گزرنے دے رہے ہیں، اور دیکھ لیں اس کا نتیجہ، اقوام متحدہ میں وہ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ سارا معاملہ اس وجہ سے ہے کہ ایران کے لوگ دلیر، بہادر، غیور، اصل مسلمان تو ہیں، یہ پڑھے لکھے اور زیرک بھی ہیں، سمجھدار ہیں۔ ایران کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والے امریکہ اسرائیل کے لوگ ہیں وہ کون ہیں اور ایران کو چلانے والے کون ہیں؟ دیکھیں PhD، ہارٹ سرجن، میڈیکل ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، فلاسفر، یہ ایران میں جو شہادتوں سے نہیں گھبراتے۔ آپ علی لاریجانی کی زندگی دیکھیں، 1980 کی گاڑی، متاع حیات کیا تھا؟ ایک روس کا دوا پستول، ایک $200 کی انگوٹھی، پرانا خستہ گھر،
اب جن کے ساتھ کا مقابلہ وہ بلینئر کلبز، ارب پتی لوگ، ریل اسٹیٹ کے ایجنٹ، بردہ فروش، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، بد کردار. ابھی امریکی سینٹ میں وہ وزیر دفاع سے پوچھ رہا تھا ٹم کین سوال کہ تم نشے میں بدمست ہو کے وہاں بار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، تم کیسے وزیر دفاع ہو؟ تمہیں تو نااہل کرنا چاہیے. اور یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ ہم لڑ رہے ہیں. پوپ جو مسیحی رہنما ہیں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ دعا کریں. انہوں نے کہا دعا اللہ نے یہ نہیں، اللہ نے زندگیاں بنانے کی ترغیب دی ہے. وہ نیک آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے. سینٹ کے ابھی سے 2 سیاہ فام اور خواتین کو روکنے پر بھی ڈر لگا. یہ بڑا بدتمیز شخص ہے. ابھی اسٹیوے کے معاملے پہ بھی دیکھیں کہ آرمی چیف نے نکلتے ہوئے کہا کہ ایک پاگل شخص امریکہ کی فوج کو تباہ کر رہے ہیں. اب ایران کے دیکھیں 9 کروڑ لوگ 2 ارب مسلمانوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے ساتھ لبنان کے 55 لاکھ ہیں، یمن کے کوئی 3 کروڑ ہیں. یہ سارے ملائے تو 13 کروڑ لوگ ہیں ٹوٹل. 6% بنتے ہیں 2 ارب کی آبادی کا. یہ اس وقت سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے، اور پھر اللہ ان کی مدد بھی بدر اور خندق کی طرح کر رہے ہیں. ان کی میں بہادری اور عظمت کا ایک وہ دیکھ رہا تھا کلپ، بڑا زبردست. عرب چینل کا ایک صحافی ایران میں کوریج کے لیے گیا، اس نے وہ بلٹ پروف ویسٹ، ہیلمٹ، وہ سب کچھ پہنا ہوا تھا. ایک پارک میں گیا، وہاں اس نے دیکھا بچے اور خواتین کچھ کفن میں بھی بیٹھی ہوئی تھی. اسے بڑی شرم آئی کہ میں اپنے آپ کو محفوظ بنا کے یہاں زیرہ بختر پہن کے پہنچا ہوں، یہ یہاں معصوم لوگ ایسی بہادری اور دلیری سے بیٹھے ہیں. اس نے وہ یقین کریں وہ زیرہ بختر، وہ بلٹ پروف ویسٹ، ہیلمٹ سب کچھ اتار دیا. اس نے کہا شرم آتی ہے ایسے دلیر اور غیور بہادر قوم کے ساتھ کرنا. یہ وہ بھی باکردار شخص تھا ویسے کہ جس نے یہ کیا. اب آ جائے اس ساری صورتحال میں پاکستان کی طرف. تھوڑا سا تو پہلے مذاکرات کا آپ کو بتاؤں گے جو بھی اسحاق ڈار نے تازہ ترین بریفنگ دی ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل کا اقتدار بھی انتہائی خطرے میں ہے. ذہن میں رکھیں کہ خان کی حکومت گرانے میں اور موجودہ نظام کو سپورٹ دینے میں عرب ممالک کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، جو اب پاکستان کے سخت ترین مخالف ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ جس کی نے حمایت تھی وہ بھی خاموشی سے اب تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پھنسے سارے اس طرح ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. یہ جو مذاکرات تھے ایران کو ٹیبل پر لانے کی ذمہ داری پاکستان کو، یہ ہائپ بنائی تھی، یہ کروا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی فارغ. یہ تو کہتے ہیں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں فلاں ڈھمکا. ایران نے صاف صاف کہا مذاکرات کروانے ہیں تو گارنٹی دیں کہ اگر امریکہ کا دوبارہ حملہ ہوا، اسرائیل کا حملہ ہوا تو پاکستان ہمارا ساتھ دے گا. پھر آپ کو پتہ ہے تلوں میں تیل نہیں رہا. ایران جانتا ہے یہ 30 روپے لیٹر والا پیٹرول نہیں خرید سکے ہم سے، گیس نہیں لے سکے. یہ امریکہ کے سامنے کیا بولیں گے؟ اسحاق ڈار نے بھی انٹرنیشنل اداروں کی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ جو ایران نے امریکہ سے ملنے سے صاف صاف انکار کیا، اور اس نے کہا کہ عرب ممالک ہمارے اوپر دباؤ ڈال ہے، خاص طور پر عرب امارات. فیلڈ مارشل سے اسحاق ڈار نے کہا کہ واپس کریں جی، پیسے مارے ان کے منہ پہ 3.5 ارب ڈالر. لیکن دیں گے کہاں سے؟ امریکہ نے دینے نہیں، چین کے دینے نہیں، سعودی عرب دے نہیں رہا، ایران جنگ میں کہاں سے لائیں گے؟ اب مذاکرات میں کوشش یہی تھی کہ نائب صدر جے ڈی وینس کو بلا کے جو 2 دفعہ سامان پیک کر کے بیٹھا، ایران نہیں مانا کہ اسے لائیں اور بات چیت کریں. ایران نے کہا شہباز کو تہران آ جاؤ، یہاں بات چیت کرتے ہیں. شہباز نے کہا نہیں جی سیکورٹی حالات نہیں ہیں. یقین کریں باخدا عمران خان وزیر اعظم وہ چلا جاتا ہے ایران، اور وہ جانتے ہیں دلیر آدمی، وہ پہنچ جاتا ہے ایران اور یقین کریں وہ جنگ کے دوران مذاکرات کرواتا، اصلی مذاکرات، کیونکہ دنیا مانتی ہے اسی. یہ بزدل لوگ ہیں، عرب اسی لیے چڑھ جاتے ہیں ان پر. عرب امارات کو تو غصہ اس وجہ سے کہ ایک تو سرمایہ کاروں کے لیے جو جنت بنائی تھی وہ غبارہ بنا تھا، وہ پھٹ گیا ایران کی وجہ سے. یہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں جی قرضہ واپس کرو، اسرائیل کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرو ورنہ ہم تمہارے اثاثے چھین لیں گے، دیوالیہ کر دیں گے. اب نئے ہرمز میں نیوی کے آپریشن میں پاکستان کو شامل کر رہے تھے. اب یہاں ایران نے بڑی عقل مندی کی، جس طرح فرانس کو اپنے ساتھ ملایا، آپ نے دیکھا اقوام متحدہ میں وہ ان کے ساتھ ہو گئے. پاکستان کو بھی 30 جہاز دیے، 5 ارب ڈالر کا تیل دیا، اور جنگ کے بعد بھی کہا کہ اربوں کے پیسے ہم واپس کر دیں گے. جنگ میں شامل نہ ہونا عمر ٹوٹ جائے گی. یہ چین کے پاس گئے گارنٹی دے دیں، چین نے کہا گارنٹی چھوڑو، $220 ملین اور افغانستان سے مذاکرات کو. یہ سفارتکاری کرتے رہے عرب امارات. وہ مریم نواز کے ہاتھ میں لانے سے لے کے گھنگرو باندھ کر ناچنے تک عرب امارات پر اب سیدھے ہو گئے کہ پیسے کیوں مانگے انہوں نے، اپنے دھمکی کیوں دی، بندرگاہیں، زمین، فوجی فاؤنڈیشن، $1 ارب شیئر وہ لے لیں گے. اور پھر انہوں نے بیانیہ بنایا جی عرب امارات کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، انہیں پیسے چاہیے، سیاحت، ہوٹلنگ، ایئرپورٹ ان کی تباہ ہو چکی ہے. $2 ارب کی عرب امارات کے سامنے کیا حیثیت؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ساری بیانیہ کی لڑائی جو آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے بیانیہ میں خان نے قرضہ لیا، شہباز واپس کر. یہ قرضہ تو تھا ہی نہیں، تو اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے گارنٹی کے پیسے تھے، ورنہ دیوالیہ ہو جانے تھے. اب میرے خیال میں تو دیکھیں اس مرد کلندر عمران خان جس کی حکومت گرانے میں عرب امارات، سعودیہ کا کردار، یہ آج اسی کی بدعا سے پھنسے ہوئے. عمران خان نے ان کے ٹوائلٹ کی بات کی تھی نا سونے کی سیٹ پہ کہ فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، انہوں نے بیانیہ دیا جی جہاز سے اتار دیا، یہ ہوگا. اب اگلے کہہ رہے ہیں کڈو پیسے. ان کے بیانیے سارے وہی ہیں. بادشاہ سلمان نے عمران خان نے اس کو انگلی دکھائی، شاہ محمود قریشی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا، بش ابیو نے بیان دیے، عمران خان نے عرب ممالک کی سیاست میں مداخلت کی. کیا مداخلت؟ ایران سے صلح کروانا نہیں. اب تو ان کی حکومت نہیں بچے گی.
دیکھیں نا عرب امارات سعودی عرب قطر بحرین کی سیاست میں یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں, گلے گلے تک. اب تو جنگ بند بھی ہوگی تو ان کا حال کیا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. ان کے آپ صرف بیانات 2 ہفتے پہلے اٹھا کے دیکھیں کہ جی سعودی عرب عرب امارات قطر $100 ارب کی سرمایہ کا $100 ارب کہہ رہے ہیں لا رہے ہیں, جیسے وہ جنٹری بیچ, کرپٹو کرنسی, ڈونلڈ ٹرمپ ٹاور, SIFC, گرین پاکستان تھا. ہر ایک ٹھگی, ایک جھوٹ کا پول کھل گیا. اب کس طرف جا رہے ہیں جی, وزیر خزانہ بدل دیں گے. بھائی وزیر خزانہ کو بھی وہی لائے, فیلڈ مارشل جو شہباز شریف کو لائے. اصل مسئلہ IMF نے کہا ہے مہنگی ترین بجلی کرو, مہنگی ترین. اب پیٹرول کے بعد آپ دیکھیں گے حال کیا ہوتا ہے. IMF کو یہ کہتے جی IMF ہماری بات نہیں مانتا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں یہ نہیں مانتے, پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. ٹرمپ کو کہتے ہیں جی نوبل انعام کا بھی نام سب کچھ کر لیا آپ کے لیے, لیکن ہماری حکومت نہیں چل رہی, معیشت نہیں چلی, کریں کیا. اس میں دیکھیں ترکی کا ایک ہی بڑا مشہور محاورہ ہے کہ بندر محل میں چلا بھی جائے تو بادشاہ نہیں بنتا, محل چڑیا گھر بن جاتا ہے. اب یہ چڑیا گھر بنا ہوا ہے. پیٹرول کی قیمتیں کل بڑھائیں, آج کم کر دی, سارا وزیر خزانہ پہ ڈال دیے, لانے والا دونوں کو فیلڈ مارشل. 57 پہ جو بڑھائے وہ ادھر ہی ہیں. پیٹرول پمپ مالکان تو اب کہتے ہیں اتنے بے اعتبار ہیں, پہلے شہباز شریف کا نوٹیفکیشن دکھائے تب قیمت کم ہوگی. یہاں اس وقت اصل مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو اپریل میں اینڈ میں آپ کو ملنی ہے کھاد, جس کی وجہ سے خوراک کی قیمتیں آپ کو پتہ طے ہوگی. اب ڈیزل میں پاکستان میں چونکہ گندم کٹائی کا سیزن ہے, ڈیزل بھی مہنگا ہے, تو یہ کھاد اور قیمت سے خدا نخواستہ خوراک کی شارٹیج آ رہی ہے. اب یہاں تحریک انصاف نے حوصلہ پکڑا اور آگے سڑکوں پہ. تو جس طرح امریکہ کا اگر چیف بدلا جا سکتا ہے جنگ میں, تو یہاں بھی شہباز شریف فیلڈ مارشل کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے. یہ تو جنگ میں نہیں ہے, یہاں تو معاشی حالات صرف ٹھیک کرنے. اور اس کا دیکھیں رہنا اقتدار میں تو ایک ہی طریقہ ڈیالہ جیل کی طرف, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتے. یہ تحریک انصاف کی اگر لیڈرشپ آج ان پر دباؤ بڑھائے تو یہ لوگ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے. میں بار بار ہر ویلاگ میں یہ بات اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ پیغام دینے کی کہ یہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے کرتا ہوں کہ جائیں وہاں اڈیالہ جیل لے کر جائیں, انہیں ان کو سمجھائیں. عمران خان انہیں اس میں سے راستہ نکال کر دے گا, فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کا, پاکستان کے حالات میں بھی اور ان کے حالات میں بھی. ان کو ابھی تک بخدا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ حالات, کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا آپ کے سامنے حالات ہیں سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا. ٹرمپ کو خود نہیں پتا کیا کرنا ہے, اس کو بالکل کوئی نہیں پتا. یہ ٹائمز میگزین پوری دنیا کہہ رہی ہے اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, اسرائیل کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہے. اور ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. عرب دنیا کے حالات آپ جانتے ہیں, اور پاکستان کی معیشت اس میں گھوڑے پہ چڑھ جائے گی, مطلب بالکل زمین پہ لگ جانی. اس کے بعد کیا حالات ہوں گے پھر آپ کو پتہ ہے, خدا نخواستہ سول وار اور خانہ جنگی کی طرح معاملات چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس راستہ ہے, یہ پاکستان کو بچانے کے لیے کریں. میں اگلے ویلاگ میں کچھ مزید اہم انفارمیشن کو, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اس میں دوں گا اس جنگ کے حالات کے بعد, وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.